अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी उमरू और ज़ाटू जादूगर। उमरू अपनी ही धुन में मस्त गुनगुनाते हुए चल रहा था। वो शुमाली जंगल से वापस सरदार अमीर हमज़ा के लश्कर की तरफ जा रहा था। सुबह सवेरे वो इसी जंगल में आया था क्योंकि सरदार अमीर हमज़ा ने उसे एक जादूगर को हलाक करने की खुशी में बेशुमार सुर्ख मोहर वाली अशरफियाँ इनाम में दी थी। उमरू सुर्ख मोहर वाली अशरफियाँ लेकर सुबह सुबह जंगल आया। इत्मीनान से वहाँ बैठकर अशरफियाँ गिनी और फिर खुशी खुशी वापस सरदार अमीर हमज़ा के लश्कर की तरफ रवाना हो गया। सरदार अमीर हमज़ा ने उसे उसकी तवक्को से बढ़कर इनाम दिया था, जिससे उसकी खुशी दुगनी हो गई थी। इसीलिए वो खुशी से झूमता और गुनगुनाता हुआ वापस जा रहा था। अचानक एक ज़मीनी आवाज़ आई, रुक जाओ उमरू। उमरू ने फौरन पलट कर देखा। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। सामने एक अजीबोगरीब बदशक्ल सा इंसान खड़ा था। इंसान कम और दियो ज्यादा दिखाई दे रहा था। उसका जिस्म स्याह, सर गोल और कान लंबे लंबे थे। बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें थीं। उसका सर गंजा था और सर पर दो लंबे लंबे सींग भी थे। दियोनुमा इस इंसान का पेट फूला हुआ था और वो दो पतली पतली छोटी टांगों पर खड़ा था, जैसे किसी ने दो छोटे लकड़ी के खंभों पर तरबूज रखा हो और फिर इसके ऊपर खरबूजा। इस खौफनाक और देवमालाई शक्ल के गले में स्याह और जर्द मोतियों की मालाएं थीं, जिनमें स्याह रंग की छोटी छोटी खोपड़ियां भी लटक रही थीं। बाटू जादूगर, तो तुम जिंदा हो? उमरू ने खौफजदा लहजे में इस खौफनाक देवनुमा इंसान की तरफ आंखें फाड़ कर देखते हुए कहा। वो बोलने लगा, मैं बाटू जादूगर नहीं हूँ, मेरा नाम ज़ाटू जादूगर है, समझे? बदशक्ल जादूगर ने गरज कर कहा। उसकी आवाज़ में गहरी गरज थी, जैसे आसमान पर बादल गरज रहे हों। क्या? ज़ाटू जादूगर? मगर तुम्हारी शक्ल तो बाटू जादूगर जैसी है, जिसे अभी 2 रोज़ कबल ही मैंने हलाक किया था। उमरू हैरत से आंखें फाड़ कर बोला। सरदार अमीर हमज़ा के हुक्म से उमरू ने शुमाली पहाड़ियों में जाकर इस जादूगर को हलाक किया था, जिसका नाम बाटू जादूगर था। इस जादूगर का हुलिया और शक्ल बिल्कुल उसी जैसी थी जो अब उमरू के सामने खड़ा था। उमरू ज़ाटू जादूगर को देखकर हैरत से उछला। उसे यूं लगा जैसे वो ही बाटू जादूगर दोबारा जिंदा होकर उसके सामने आ गया हो। ज़ाटू बोला, हाँ, बाटू जादूगर मुझसे महज चंद लम्हे पहले पैदा हुआ था। वो मेरा सगा बड़ा भाई था, जिसे तुमने धोखे और साजिश से हलाक किया। तुमने मुझसे मेरा भाई छीन लिया, मुझ पर बड़ा जुल्म किया। मैं तुमसे इस जुल्म का बदला लेने आया हूँ और उसके बदले में मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। ज़ाटू जादूगर गजबनाक लहजे में कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? उमरू ने गौर से उसकी तरफ देखा और उसके साथ ही उसका एक हाथ आहिस्तगी से जंबील में रेंगने लगा और जंबील में मौजूद खंजरे दाऊदी का दस्ता उसके हाथ में आ गया, जिसे वो एक लम्हे में जंबील से बाहर निकालकर ज़ाटू जादूगर पर वार कर सकता था। ज़ाटू जादूगर ने कहा, मैं शैतान जादूगर का पुजारी हूँ। दुनिया में मैं शैतान जादूगर की इबादत करता था। जब मुझे मालूम हुआ कि तुमने मेरे भाई को हलाक किया है तो मैं शदीद गुस्से में आ गया। मैंने शैतान जादूगर से इजाज़त मांगी। शैतान ने इजाज़त तो दे दी, मगर कहा कि मैं तुम्हें फौरन हलाक ना करूं। पहले मुझे तुम्हें अंधा करना होगा, फिर तुम ज़ाकाला की सुर्ख वादी में जाओगे। वहाँ ज़ाकाला नामी एक खौफनाक और बेहद ताकतवर इफरीत रहता है। उस इफरीत का जिस्म स्याह रीछ जैसा है और उसका मुंह खूनख्वार शेर जैसा है, जिसमें बहुत लंबे लंबे और नोकीले दांत है। तुम्हें सिर्फ वही ज़ाकाला इफरीत ही हलाक कर सकता है। ज़ाटू जादूगर ने कहा, अगर कोई और तुम्हें हलाक करने की कोशिश करे तो तुम किसी तरह बच सकते हो, मगर ज़ाकाला के सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उमरू ने कहा, और तुम मुझे यहाँ अंधा करने के लिए आए हो? हाँ, जब तक मैं तुम्हें अंधा ना कर दूं, तुम ज़ाकाला की वादी में कैसे जा सकते हो? ज़ाटू जादूगर बोला, मुझे अंधा करने के लिए तुम्हें मुझ पर बड़ा जादू करना होगा। क्या तुम्हारे पास ऐसा जादू है? उमरू ने तंजिया निगाह से देखा। उमरू के लहजे में इत्मीनान था। उसने चूंकि लिस्मे शिकन अंगूठी पहन रखी थी,
اس لیے وہ بے فکر تھا۔ اسے یقین تھا کہ ذاتو جادوگر چاہے کتنا بڑا جادو بھی کر لے، انگوٹھی کی وجہ سے اس کا جادو ناکام ہو جائے گا۔ ذاتو جادوگر نے کہا، میں جانتا ہوں، شیطان جادوگر نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، حتیٰ کہ اگر شہنشاہ افراسیاب بھی چاہے تو تم پر کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ تو پھر تم مجھے اندھا کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ عمرو مسکرا کر طنزیہ انداز میں بولا، یہ دیکھو، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ذاتو نے اپنا دایاں ہاتھ کھولا۔ عمرو نے اس کی ہتھیلی پر ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا سانپ دیکھا۔ وہ باریک تھا، بال کی طرح، مگر اس کا پھن اس کے جسم سے بڑا تھا۔ سانپ کا سرخ رنگ اور اس کا پھن نیلا تھا۔ ذاتو نے کہا، یہ تامسی ناگ ہے، افریقی جنگلوں کا سب سے خطرناک اور زہریلا سانپ۔ عمرو نے گھبرا کر کہا، ہاں، یہ تامسی ناگ کا بچہ ہے، اس کے زہر کی مقدار بہت کم ہے۔ اگر یہ تمہیں ڈسے تو تم مر نہیں جاؤ گے، مگر تم اندھے ضرور ہو جاؤ گے، کیونکہ اس زہر کا اثر سب سے پہلے آنکھوں پر پڑتا ہے۔ تب اچانک سانپ ذاتو کی ہتھیلی سے نکل کر عمرو کی پیشانی کی طرف لپکا۔ عمرو نے بچنے کی کوشش کی، مگر سانپ کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ وہ پیشانی سے ٹکرایا۔ عمرو کو ایک تیز چبھن محسوس ہوئی۔ اگلے ہی لمحے عمرو نے زور سے کہا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عمرو نے فوراً اپنی جیب سے خنجر نکالا اور ذاتو کی طرف دوڑا، مگر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ عمرو نے ہاتھوں سے آنکھیں مس لیں، مگر دھند دور نہ ہوئی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کی نظروں کے سامنے گہرا اندھیرا پھیل گیا ہے۔ میں اندھا ہو گیا ہوں، وہ چلایا۔ اس کے بعد اس نے خنجر پھینک دیا۔ وہ زمین پر گرتے ہی غائب ہو کر اس کی جیب میں چلا گیا اور وہ پاگلوں کی طرح اپنی آنکھیں مسل رہا تھا۔ ذاتو نے ہنستے ہوئے کہا، ہا 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 عمرو، میں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، اب تم کبھی دیکھ نہیں سکو گے۔ اور پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ عمرو اندھوں کی طرح ادھر ادھر پاؤں مار رہا تھا اور چیخ رہا تھا، مگر اسے سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ تب اسے محافظ بونے کی آواز سنائی دی، ذاتو جادوگر کہاں گیا؟ پکڑو اسے، اس نے مجھے اندھا کر دیا ہے، میں اندھا ہو گیا ہوں۔ عمرو بے حد گھبرا کر چیخا، میں جانتا ہوں، آپ اندھے ہو گئے ہیں، آپ کی پیشانی پر تامسی ناگ نے ڈنگ مارا ہے، جس کے زہر سے آپ اندھے ہو گئے ہیں۔ محافظ بونے نے سنجیدہ آواز میں کہا، کچھ کرو، میری آنکھیں ٹھیک کرو، میں اندھا ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا، مجھے میری بینائی واپس لا دو۔ عمرو بے بسی سے بولا، میں معافی چاہتا ہوں آقا، تامسی ناگ کے زہر کا اس دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ آپ کی قسمت اچھی تھی کہ جس ناگ کو ذاتو جادوگر لایا تھا اس میں زہر کی مقدار بہت کم تھی، ورنہ آپ کا جسم موم کی طرح پگھل جاتا۔ اس زہر نے صرف آپ کی بینائی چھینی ہے، مگر آپ کی جان بچ گئی ہے۔ عمرو نے چلا کر کہا، فضول بات مت کرو، بینائی چلے جانے سے بہتر تھا کہ میری جان ہی چلی جاتی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنی باقی زندگی اندھا رہوں؟ عمرو نے کہا، میں نے ایسی بات نہیں کی۔ محافظ بونے نے کہا، تو پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم تو ہمیشہ میرے محافظ رہے ہو، اب بھی میری مدد کرو، بتاؤ میری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ عمرو بے بسی سے بولا، آپ کی آنکھیں ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو خود ہی ہمت کرنی پڑے گی۔ محافظ بونے نے کہا، کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ جلد بتاؤ۔ عمرو نے اضطراب کے عالم میں پوچھا، آپ کو تامسی ناگ نے کاٹا ہے، مگر وہ ناگ ایک جادوگر لایا تھا اور اس جادوگر کا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا تھا، اس لیے آپ کی آنکھیں اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ آپ اس جادوگر کو ہلاک کر دیں۔ جب وہ جادوگر ہلاک ہوگا تو آپ کی آنکھیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ محافظ بونے نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اندھا ہوں، اندھے پن میں جادوگر کو کیسے ہلاک کروں گا؟ عمرو پریشان ہو کر بولا، آپ ایسا کر سکتے ہیں، ذاتو جادوگر کو ہلاک کرنے میں آپ کا ساتھ دوں گا، مگر یہ تو طے ہے کہ جب تک آپ ذاتو جادوگر کو ہلاک نہیں کریں گے آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ محافظ بونے نے اپنی بات پر زور دیا۔ عمرو نے ہونٹ سکیڑے اور انتہائی پریشان ہو کر بولا، اوف، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ ذاتو جادوگر کی جان ایک سیاہ عفریت میں ہے۔ ذاتو جادوگر زمین کے اندر رہتا ہے، اگر آپ اسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سیاہ عفریت کا صفایا کرنا ہوگا جس میں ذاتو جادوگر کی جان موجود ہے۔
محافظ بونے نے کہا۔ وہ عفریت کہاں ہے اور میں اسے کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ امرو نے پوچھا۔ محافظ بونا بولا، میں جس عفریت کی بات کر رہا ہوں اس کا نام زاکالہ ہے، جس کے بارے میں زاٹو نے آپ کو بتایا تھا۔ محافظ بونے نے کہا، زاکالہ عفریت بہت ہی بھیانک، خونخوار اور خطرناک ہے۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک وقت میں 2 ہاتھیوں کو لمحوں میں ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ سرخ پہاڑیوں کے دامن میں کہیں رہتا ہے، اور اگر وہ وہاں سے نکل کر کسی بستی میں آ جائے تو وہ لمحوں میں سینکڑوں انسانوں کو ہلاک کر دے گا۔ اس کے سیاہ بال اتنے سخت ہیں کہ ان پر کسی بھی ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا۔ جی ہاں آقا، اسی عفریت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس وادی میں رہے گا جب تک شیطان جادوگر چاہے گا۔ جس دن وہ حکم دے گا، زاکالہ عفریت انسانی دنیا میں آ جائے گا اور پھر ہر طرف تباہی پھیلائے گا۔ محافظ بونا یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ امرو نے کہا، زاکالہ جیسے عفریت کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ محافظ بونا بولا، زاکالہ جیسے عفریت کو ہلاک کرنے کے لیے آپ سلاشا پری کا کلہاڑا اور آفاق بن سلطان کا عطا کردہ سیب استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا اس کلہاڑی سے زاکالہ ختم ہو جائے گا؟ امرو نے پوچھا۔ جی آقا، جب آپ اس کلہاڑی سے زاکالہ عفریت کو 7واں وار لگائیں گے تو اس کے جسم میں نیلی آگ بھڑک اٹھے گی جو اسے لمحوں میں جلا دے گی۔ امرو نے محافظ بونے سے پوچھا، کیا مجھے یہ سب اندھے ہو کر کرنا پڑے گا؟ امرو نے پریشانی سے کہا، نہیں آقا، آپ کے جیب میں آفاق بن سلطان کا عطا کردہ ایک سیب موجود ہے۔ اسے کھانے سے آپ کو وقتی طور پر بینائی مل جائے گی، مگر خیال رہے کہ یہ بینائی بہت کم اور وقتی ہوگی۔ بہرحال آپ دیکھ تو سکیں گے۔ اگر آپ زاکالہ عفریت کو ہلاک کرنے میں ناکام رہے یا وہ کہیں بھاگ گیا تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے اندھے رہ جائیں گے۔ آپ کی آنکھوں کا علاج دنیا کی کسی دوا سے نہیں ہوگا۔ محافظ بونے نے کہا، یار تم تو مجھے ڈرا رہے ہو، میں اندھا ہوں، میری حالت تو دیکھو۔ تم مجھے اگر ڈراتے رہو گے تو میں ہمت کہاں سے لاؤں گا؟ امرو نے کہا۔ محافظ بونا ہنس کر بولا، بات تو ڈر ہی کی ہے، مگر آقا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں۔ زاٹو جادوگر اسی سرخ وادی کی زمین میں کہیں رہتا ہے۔ چونکہ زاٹو جادوگر کی جان زاکالہ عفریت کے جسم میں ہے، اس لیے وہ زاکالہ کی حفاظت کے لیے کسی بھی وقت زمین سے باہر آ سکتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، بہرحال جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ میں سرخ وادی میں کیسے جاؤں؟ امرو نے سر ہلا کر کہا، آپ اپنی زنبیل سے سلاشا پری کا کلہاڑا اور سلطان کا عطا کردہ سیب نکالے، میں آپ کو بھی وہاں پہنچا دوں گا۔ وہاں پہنچتے ہی فوراً سیب کھا لینا تاکہ عارضی بینائی مل جائے۔ محافظ بونے نے کہا، تو تم میرے ساتھ رہو گے نا؟ امرو نے پوچھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ وہاں میں ظاہر حالت میں صرف ایک بار نظر آ سکتا ہوں، باقی میں غائب حالت میں رہوں گا۔ محافظ بونے نے کہا، یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ چلو میں سرخ وادی میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ امرو نے زنبیل سے ایک بڑا پھل والا کلہاڑا اور ایک خوبصورت سیب نکالا۔ امرو نے کلہاڑی اور سیب ہاتھ میں تھام لیے۔ چونکہ اس کی آنکھیں پہلے ہی اندھی تھی، اس لیے محافظ بونے نے اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کچھ نہیں کہا۔ اچانک امرو کے پیروں کے نیچے سے ایک لمحے کے لیے زمین غائب ہوئی۔ وہ لڑکھڑا گیا، پھر دوسرے ہی لمحے دوبارہ زمین ٹھوس ہو گئی۔ جیسے ہی زمین آئی، امرو نے فوراً سیب کھانا شروع کر دیا۔ سیب کھاتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا اندھیرا چھٹ گیا اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو بدلتے ہوئے منظر میں دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کے ارد گرد سرخ زمین تھی اور دور تک سرخ پہاڑ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسی لمحے اسے ایک تیز آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر پلٹا اور سامنے ایک سیاہ رنگ کا خوفناک عفریت دیکھ کر اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ عفریت کا جسم کسی بھیانک ریچھ جیسا تھا، مگر اس کا منہ شیر جیسا بڑا تھا جس میں لمبے لمبے نوکیلے دانت صاف دکھ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن بڑے اور نوکیلے تھے۔ امرو نے وحشت سے کہا، ارے باپ رے، یہ کتنا خوفناک عفریت ہے۔ سیاہ عفریت کی خوفناک آنکھیں امرو پر جم گئی۔ اچانک اس نے زور کی چنگھاڑ ماری اور ایک جھٹکے سے
امرو پر حملہ کر دیا۔ امرو فوراً ایک چھلانگ مار کر دائیں طرف ہو گیا۔ عفریت دھماکے سے ایک جگہ گرا جہاں امرو پہلے موجود تھا۔ عفریت کا جسم بھاری تھا اور جہاں وہ گرا تھا وہاں کی زمین ٹوٹ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ عفریت امرو کی طرف مڑتا، امرو نے کلہاڑی کا ایک وار پورا زور لگا کر اس کے منہ پر مارا۔ عفریت کے حلق سے زوردار آواز نکلی اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ شاید امرو کے وار سے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ عفریت نے جب امرو پر پنجے مارنے چاہے تو امرو نے دوسری طرف چھلانگ لگائی اور پھر کلہاڑی کا وار اس کے بائیں پہلو پر پڑا۔ زخم بڑھتا گیا۔ عفریت سر اٹھا کر خوفناک چیخیں مارتے ہوئے زمین پر پنجے مارنے لگا۔ اس کے پنجے مارنے سے ارد گرد کے پتھر ہوا میں اڑنے لگے۔ امرو نے موقع پا کر کلہاڑی سے ایک اور زوردار وار کرنے کی کوشش کی، مگر اچانک زمین اس کے ارد گرد دھڑکنے لگی۔ پھر اس کے بائیں طرف زمین پھٹی اور اچانک زمین سے زاٹو جادوگر کا سر باہر نکلا۔ زاٹو نے اپنی لمبی سرخ زبان نکالی اور امرو کی کلہاڑی کا دستہ پکڑ لیا۔ امرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ آنکھیں پھیلا کر زاٹو کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے عفریت نے پھر امرو پر چھلانگ لگا دی۔ محافظ بونے نے چیختی ہوئی آواز لگائی تو امرو فوراً جھک گیا۔ امرو اس کے اوپر سے گزر کر دوسری طرف جا گرا۔ زاٹو جادوگر زبان سے جھٹکے مار مار کر اس کی کلہاڑی چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اچانک وہاں محافظ بونا نمودار ہوا۔ محافظ بونے کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکلی اور زاٹو جادوگر کی آنکھوں میں پڑی۔ زاٹو اچانک اچھل کر زمین سے باہر آ گیا۔ امرو نے فوراً جالے الیاسی نکالا اور وہ دونوں زاٹو جادوگر اور سیاہ عفریت جال میں پھنس گئے۔ اب جالے الیاسی سے نکلنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ امرو نے آگے بڑھ کر اطمینان سے سیاہ عفریت پر کلہاڑی کے وار کرنا شروع کر دیے۔ جیسے ہی سیاہ عفریت کو 7واں زخم لگا، اچانک اس کے جسم میں نیلی آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے سیاہ عفریت کے ساتھ ساتھ زاٹو جادوگر کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا اور پھر زاٹو کے حلق سے خوفناک چیخیں نکلنے لگی۔ چند لمحوں میں سیاہ عفریت اور زاٹو جادوگر دونوں جل کر راکھ ہو گئے۔ ان دونوں کو ہلاک کر کے امرو نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے اس عفریت کو نہ مٹا دیا ہوتا تو وہ واقعی ہمیشہ کے لیے اندھا رہ جاتا اور وہ یہ حالت کسی صورت قبول نہ کر سکتا تھا۔ واقعی بہادری، قربانی اور ہمت کی قیمت کبھی کم نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا قدم کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔